अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु के बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरह रात की आयत नंबर 14 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अर्राद आयत नंबर 14 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिती कफ़ैहि इलल माइ लियब्लुगा फ़हू वमा हुवा बिबालिगी वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। लहू दावतुल हक़, उस ज़ात को पुकारना, लहू उसी के लिए है, अल्लाह के लिए है। दावतुन, उसको पुकारना, उससे दुआएं मांगना, उससे हाजत मांगना। और अल हक़ को सच्ची बात, बामकसद बात, यानी अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह से हाजत मांगना, यही सच है और यही हकीकत है। और दूसरा मानी इसका यह है कि अल्लाह ने जो दावत भेजी है इस कुरान के ज़रिए से, वही दावत सच्ची है। जो अल्लाह पाक ने जिस तरफ इंसान की रहनुमाई की है इस कुरान के ज़रिए से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, वही सच है, वही हकीकत है। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही, और जो भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, यदऊना पुकारते हैं अपनी हाजतों के लिए, अपनी दुआओं के लिए, मिन दूनिही उस अल्लाह को छोड़कर, उस ज़ात को छोड़कर, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, वो उनकी किसी भी बात का जवाब दे ही नहीं सकते। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो ज़र्रा बराबर किसी के काम आ सकें, किसी की हाजत रवाई कर सकें, किसी बात का जवाब दे सकें। यानी वो न दुआ कबूल करने के काबिल हैं और न दुआ का जवाब देने के काबिल हैं। दुआ कबूल और दुआ सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी हस्ती को पुकारोगे, खा वो इंसान है, फरिश्ता है, जिन है, पत्थर है, रूह है, कुछ भी है, वो किसी काम नहीं आ सकते। वो न सुन सकते हैं, न कबूल कर सकते हैं। लहुम बिशैइन, ज़र्रा बराबर कुछ भी, इल्ला जैसा कि कबासितिन, जैसा कि फैलाए इंसान, कोई इंसान फैलाए, कफ़ैही अपनी दोनों हाथ, जैसे कोई इंसान अपने दोनों हाथ फैलाए, कैसे, इलल माइ, पानी की तरफ, पानी की तरफ, ले यबलुगा फ़हू, ताकि वो पानी उस तक पहुँच जाए। इंसान पानी का कोई कुआं हो या कोई पानी का गिलास हो तो दोनों हथेलियां उसको आगे फैलाए और वो ये समझे कि मेरे हाथ फैलाने से इस पानी को पता चल जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा और मैं इसको पी लूँगा, मैं इससे प्यास बुझा लूँगा। अल्लाह फरमा रहे हैं वमा हो व बेबालिगी, वो उसको हरगिज़ नहीं पहुँच सकता, वो पानी कभी भी उसको पहुँचने वाला नहीं है। यानी पानी एक बेजान और बेशऊर चीज़ है, वो बेखबर है इस चीज़ से कि इंसान को प्यास लगी है या कोई उसको बुला रहा है। क्यों उसको ऐसा करने वाले को हम क्या कहेंगे कि ये अकल का अंधा है। इसे क्या पता, पानी को क्या पता कि भाई आपको प्यास लगी है, पानी को क्या पता कि उसने आपके पास चल के आना है या आपके हाथ किस लिए खुले हुए हैं। तो ये इंसान की अकल का तकाजा है कि अल्लाह ताला यहाँ पे इंसान को एक सोचने की, समझने की दावत दे रहे हैं कि कोशिश करना और उस कोशिश का आगे उस दूसरी हस्ती का उस कोशिश को पजीराई करना, ये अल्लाह के अलावा किसी के बस में बात नहीं है। क्योंकि बाकी सारी मखलूक तुम्हारी इस पुकार से, जो कब्रों में चले गए, जो ज़िंदा हैं, जो दूर हैं, वो उससे बेखबर हैं। तो अकल का तकाजा है कि इंसान सोचे समझे, वो कोई जवाब देने के काबिल नहीं है और ना वो आ सकते हैं। ये सारी के इंसान क्या है कि इंसान को जैसे इस दुनिया में वो काम करता है, कोशिश करता है और फिर उसके बदले में वो कमाता है और रिज़्क उसको मिलता है, ऐसे इंसान को अल्लाह को राज़ी करने की भी कोशिश करनी है। और अल्लाह बात सुनते भी हैं, जवाब देते भी हैं, कबूल फरमाते भी हैं। सारी नेमतें उन्होंने बिन मांगे भी दी हुई हैं इंसान को, लेकिन बेजान मखलूक, बेशऊर मखलूक, उसको ना हमारी तकलीफ़ का एहसास हो सकता है और ना ही वो उसका कोई जवाब दे सकते हैं और वो ना हमारी मदद को पहुँच सकते हैं। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फ़ी ज़लाल, तो काफिरों की दुआ ऐसी है जो उनसे गैरुल्लाह से मांग रहे हैं कि जैसे कि वो एक तीर बेहदफ है, कोई हदफ नहीं है और वो तीर फेंके जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना,
نو آنسر، ان کو کوئی جواب مل نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی بات ہی کہیں پہ نہیں پہنچ رہی، وہ ایک صدا ہے بس لگی ہوئی ہے، جیسے کسی جانور کے سامنے کرے وہ تو پھر بھی شاید موڑ کے دیکھ لے، لیکن بت اور بے جان پتھر اور کوئی اور انسان مخلوق میں سے کوئی جواب نہیں سکتا۔ تو کافروں کی دعا، لیکن مومن کی دعا جو ہے اس کی تو تین ہے، اس میں تین میں سے ایک حالت لازمی ہوگی، یا اسی وقت قبول ہو جائے گی، یا اللہ اس سے کوئی مصیبتیں ٹالیں گے، یا اللہ قیامت والے دن نوازیں گے۔ ہماری دعا تو ضائع ہو ہی نہیں سکتی، کتنی بڑی بات ہے، ہمارا رب تو ہماری پکار کو ضائع کرتا نہیں ہے، اور کافر کی پکار اللہ کہتے ہیں ضائع ہو گئی، گم ہو گئی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے انسان دیکھ، ہر چیز سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، خواہ وہ فرشتے ہیں، انسان ہے، جن ہے، کوئی بھی ہے، سارے کے سارے وہ مسجود ہیں، جو کوئی بھی اس میں اندر مخلوق ہے ساری کی ساری سجدہ کرتی ہے میرے رب کو، تو ان وکرہن، کسی کو پسند ہو خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی جو جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ کو سجدہ کرتی، وہ کبھی بھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، خوشی سے کرے نہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور انسان کے جو سائے ہیں، ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ صبح کو بھی اور شام کو بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ سایہ لمبا ہو گیا، کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف، اللہ کہتے ہیں یہ بھی ہم نے اس کے اندر یہ اس کو قانون کا پابند بنایا ہوا ہے کہ وہ لمبا بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری طرف لمبا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کے قانون کا پابند ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں اطاعت میں جھکنا اور حکم ماننا، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا کہ وہ سجدہ ریز ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کوئی اللہ کی مخلوق انسان کے علاوہ، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں پیشانی کو، ناک کو، ہاتھ کو، گھٹنوں کو، ہتھیلیاں اپنی اور گھٹنوں کو اور پاؤں کو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں، ہر مخلوق تو ایسا نہیں کرتی، لیکن وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف ہے، یعنی وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، مطیع ہیں اللہ کے۔ ایک انسان کے پاس یہ ارادہ اور اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے آگے جھکے، نہیں چاہے تو نہ جھکے۔ جب اللہ کے آگے نہیں جھکے گا تو پھر قیامت والے دن بڑی سختی دیکھنی پڑے گی۔ تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کے قانون کی پابند ہے، اور انسان کو جس چیز کے لیے اللہ نے مکلف کیا ہے، جس کی آزادی دی ہے، اس کو اس نے جواب دینا ہے۔ زندگی ہماری کا کوئی ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کب ختم ہو جانی ہے اس کا ہم نے کوئی حساب نہیں دینا ہے۔ سانس لیتے ہیں نکالتے ہیں، اس کا ہم نے کوئی حساب نہیں دینا، کتنی لی ہے کتنی کی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ خون گردش کر رہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ چل رہا ہے۔ لیکن اذان ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہم نے شیطان کو راضی کیا، اپنے رب کو ناراض کیا۔ اسی طریقے سے صاحب حیثیت ہونا، حج کرنا، عمرے کرنا، روزے رکھنا، یہ سب توحید کلمہ کے بعد انسان کے اوپر یہ لازم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کے پاس ارادہ اختیار ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کا کوئی ارادہ کوئی اختیار اللہ نے ان کو نہیں دیا ہوا، اور وہ سارے کے سارے اللہ کو لازمی اللہ کی حکم کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ سورج چاند ستارے ہمیں نظر نہیں آتے کیسے وقت پہ آتے ہیں، کیسے وقت پہ جاتے ہیں، کیسے راستہ ان کا مقرر ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کے بعد، یہ سننے کے بعد جب ہم ختم کریں گے تو انشاءاللہ سب مل کے سجدہ تلاوت کریں گے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، مر رب السماوات والارض، کون ہے، ان مشرکین سے پوچھیں، کافروں سے پوچھیں، کون ہے رب، پروردگار، خالق، مدبر، مالک آسمانوں اور زمین کا؟ اب کافر اس پہ خاموش ہیں، کیونکہ ان کے بتوں نے تو کچھ نہیں بنایا، غیر اللہ نے تو کچھ نہیں بنایا، مانتے ہیں اس چیز کو۔ کل اللہ، اللہ فرماتے ہیں، یہ کافر خاموش ہے میرے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما دیں، آپ فرما دیں کہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ میرے اللہ نے بنایا ہے۔ ان کی خاموشی کا جواب بھی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود دیں کہ یہ سب میرے اللہ نے بنایا ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ دیں ان سے، افتخذتم من دونہ اولیاء، تو پھر کیوں بناتے ہو، کیوں پکڑتے ہو تم اس اللہ کے علاوہ کوئی اور اپنا امیدوں کا مرکز، کوئی اور اپنا حاجت روا، کوئی اور مددگار کارساز اس اللہ کے علاوہ، جب زمین آسمان کو بنانے والا وہ، مخلوقات کو بنانے والا وہ، اس کا خالق مدبر وہ، تو پھر اس کے علاوہ کس وجہ سے، کیا تمہارے پاس جواز رہ جاتا ہے کہ تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اور امیدوں کے مرکز بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا،
اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ پتھر کے بت ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، کوئی بھی ہو، وہ تو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو انسان خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو تو وہ کسی کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے اور کیا کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر۔ ہاں، نیت ظاہر کر سکتا ہے، اپنی بتا سکتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتا اور کسی نفع کو۔ سب سے پہلے تو انسان اپنی ذات کو نفع پہنچائے نا، کہ انسان سب سے زیادہ موت سے بھاگتا ہے، اس سے بھاگے نا، رزق ڈھیر جمع کر لے، محنت نہ کرے، ایسے ہی بس چھو چھا سے کر کے سارا کچھ بنا لے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر فرما دیں ان سے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں وہ جو قدرت کی نشانیاں ہوتے ہوئے بھی ان پہ نہ دیکھے نہ غور کرے؟ وہ اس کی مثال اندھے والی ہے، والبصیر، اور کیا وہ برابر اس کے ہو سکتے ہیں جس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، قدرت کی نشانیاں نہ ان پہ غور کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس کو اللہ پاک نے یہ قرآن سمجھنے کی اور پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اور اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، ان پہ غور کرنے کی طرف دعوت دی ہے، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، یا سوچو کیا برابر ہو سکتے ہیں جاہل لوگ، اندھیرے میں بھٹکنے والے، والنور، اور حق کو سمجھنے والے، اصل حقیقت کو جاننے والے، اجالے میں ہونے والے، ہر چیز جن کو روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے، اور کچھ وہ ہے رات کے اندھیروں کی طرح اندھیروں میں بھٹکنے والے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، تو پھر کیسے مقرر کیے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے شریک؟ ان کے پاس کون سی علمی دلیل ہے، کون سی عقلی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ کوئی جواز تو ہو نا ان کے پاس۔ ان کی حالت تو اندھوں والی ہے، اور ان کی حالت اندھیروں میں لوٹنے والوں کے، اور ایمان والے جن کو اللہ نے نور بصیرت بھی عطا فرمائی ہے اور علم بھی عطا فرمایا ہے اور حق کا علم عطا فرمایا ہے، تو پھر کون سی بنیاد ہے جس کے اوپر یہ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں؟ خلقو کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جو اللہ کے شریک مقرر کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسی مخلوق بنا لی ہے جو آپس میں گڈمڈ ہو گئی ہے، مل گئی ہے، کہ یہ مخلوق ان کے شریکوں نے بنائی ہے اور یہ میرے اللہ نے بنائی ہے؟ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے بھی مخلوق بنا لی ہے اور اللہ نے بھی مخلوق بنائی ہے، تو اصل میں حقیقت میں رب کون ہے ہمارا؟ کوئی ایسی ہے دنیا میں مثال؟ کہیں دنیا میں نہیں ملے گی، کوئی مخلوق نہیں، سب اگر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی ہے، سب چیزوں کو بنانے والا ایک اللہ ہے، تنہا۔ قل اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہے ہر چیز کا خالق، چھوٹی بڑی، خوبصورت بدصورت، ذرہ ذرہ جو چیز بھی بنی ہے، جتنی بھی مخلوق بنی ہے، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہی ساری مخلوقات جتنی اس کی دنیا میں موجود ہیں، انسان کہتے ہیں ہمیں 20 لاکھ کا پتہ چلے جو زندہ مخلوق ہیں، باقی آگے ان کی نسلیں الگ ہیں، ان سب کے اوپر بلا مقابلہ اللہ زبردست ہے اور غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، ہر مخلوق مغلوب ہے، اور ایک اللہ یکتا ہو واحد وہ غالب ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی انتظام کرنے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور غالب بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔